मसीह यीशु के नाम में आप सबों को सलाम। आइए अपनी ज़िंदगियों की रहनुमाई के लिए खुदा के ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से देखें। इब्रानियों के नाम का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी 14 आयत खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। इब्रानियों के नाम का ख़त, उसका 12वां बाब, उसकी 14 आयत। कलाम में लिखा है, सब के साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। आमीन। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें मौका बख्शा कि खुदावंद के हजूर में हाजिर हों। आज शाम अपनी बहन शाहीन को देख के, भाई टोनी को वापस देखकर खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। खुदा ने इनको सलामती से वापस ले आया और पहली मुलाकात इबादत में खुदावंद के हजूर में है, इस बात के लिए भी खुदावंद के शुक्रगुजार हैं। कलाम में हमने पढ़ा, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। इस आयत के अंदर हमें दो बातों के ताल्लुक से बताया गया है, मेल मिलाप रखने और पाकीज़गी के तालिब होने के ताल्लुक से। दो बातों के लिए हमें तालिब होना है। नंबर एक बात मेल मिलाप के लिए और दूसरा पाकीज़गी के लिए। जब यह खत लिखा गया तो रसूल जब ये बात कहता है कि मेल मिलाप रखो सबके साथ, तो यकीनन वो इसलिए ये बात लिखता है कि लोग जो थे, ईमानदार जो थे, ये ईमानदारों से बात की जा रही है, वो सबके साथ मेल मिलाप नहीं रख रहे थे। रसूल को ये जरूरत पेश आई कि वो ये बात उनको रिवाइज करवाए, रिमाइंडर दे, याद करवाए कि आपने सबके साथ मेल मिलाप रखना है और दूसरी बात पाकीज़गी के तालिब होना है। जब वो ये बात कहता है कि मेल मिलाप रखने सबके साथ, तो यहाँ सबके साथ मुराद ये नहीं कि वो लोग भी यहाँ शामिल हैं जो किसी के लिए ठोकर का बाइस हो। उनसे रसूल मेल मिलाप रखने के लिए तालीम नहीं देता। हमें सबसे मेल मिलाप रखना है, लेकिन शरीरों से नहीं। कलाम में लिखा है कि यीशु यरीहो में होकर गुजरा। यीशु यरीहो में नहीं ठहर गया, उसके शागिर्द भी वहां नहीं रुक गए। मैं और आप भी जब इस दुनिया में हैं, तो जब हम गैर ईमानदारों के दरमियान से गुजरते हैं, हमारा मेल मिलाप उनसे होता है, तो हमने वहीं नहीं ठहर जाना। लिखा है कि वो यरीहो से निकल आए, उस अंधे के साथ, मोजे के साथ वो वहां से निकले, सोल विनिंग के साथ। तो रसूल कहता है कि मेल मिलाप रखने, लेकिन ये मेल मिलाप फैमिली में, कलीसिया में, मोहल्ले में, इसके लिए यहाँ तालीम दी गई है। लेकिन जब हम फैमिली की तरफ रुख करते हैं तो फैमिलियों के अंदर क्लैशेस हैं। बहन भाइयों के दरमियान में है, भाई भाई के दरमियान में है, माँ बाप, मियाँ बीवी, बच्चों के दरमियान में है। ये मेल मिलाप नहीं है, दूरियां हैं। पिछली बार भाई दाऊद ने इनके ताल्लुक से बात की कि फैमिलीज के अंदर जो है वो यूनिटी नहीं है। ये यूनिटी कि हमने तालिब होना है। क्यों? क्योंकि अभी हमें पादरी साहब ने बताया उन लोगों के ताल्लुक से जो मसीह पर ईमान ले आए, और इन्हीं के ताल्लुक से लिखा है कि वो पाकीज़गी के तालिब रहे। तो जब मेल मिलाप और पाकीज़गी की बात होती है, तो पाकीज़गी से मुराद यहाँ क्या है? पाकीज़गी से मुराद नंबर एक बात, वो पाकीज़गी जो हमें मसीह में मिल चुकी है। किसे? उस शख्स को जिसने अपने गुनाहों का इकरार किया, तौबा की, उसने ये जान लिया कि मैं वाकई में गुनाहगार हूँ, मुझे यीशु के खून से धुलने की जरूरत है। लेकिन एक ऐसा शख्स जिसको ये एहसास ही नहीं कि मैं गुनाहगार हूँ, जिसको ये एहसास ही नहीं कि मुझे खुदा के खून से धुलने की जरूरत है, वो कैसे खुदा का तालिब होगा? वो कैसे मेल मिलाप का तालिब हो सकता है? वो तो मेल मिलाप का तालिब नहीं हो सकता। जिस रोज मैंने तौबा की, चर्च में मैंने पादरी विल्सन कामरान का कलाम सुना, मुकाशवा की किताब उसके 3 बाब में से, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। मेरे कान खड़े हो गए कि ये क्या बात है। क्यों? क्योंकि मैंने ये इरादा कर लिया था कि जो लोग मुझसे नाराज हैं वो मुझे मिलते हैं, मिले नहीं मिलते ना मिले, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मुझे फकत खुदावंद के साथ चलना है। लेकिन खुदावंद ने अपने कलाम से मुझे ये बात समझाई, बताई, मुझ पर जाहिर की कि जो शख्स मेरे साथ चलना चाहता है, लाजिम है कि वो अपनी फैमिली से चले, वो अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर चले, वो अपने मोहल्लेदारों और उन तमाम लोगों से जो उसके इर्द गिर्द मौजूद हैं। और उस रोज जब मैंने कलाम सुना, आप बिलीव करें, जैसे बाइबल मुकद्दस में लोगों के वाकयात हैं कि उन्होंने खुदावंद की आवाज को सुना, वो एक रियल एक्सपीरियंस था मेरा कि मैं बराह रास्त खुदावंद की आवाज को सुन रहा था। और उस रोज आंसुओं के साथ मैंने खुदावंद से तौबा की, माफी मांगी, और वो सब लोग जो मुझसे नाराज थे उनके पास गया, उनसे मुआफी मांगी हाथ जोड़कर। मैं इसलिए नहीं गया उनके पास कि ये जस्टिफाई करूं
میں ٹھیک تھا، آپ غلط تھے، میں ٹھیک تھا، اس لیے نہیں گیا، فقط اس لیے کہ مجھے معاف کر دیں، جو کام میں نے کیا ہے میں اس کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ خداوند نے مجھ پر یہ بات ظاہر کی کہ اگر تو نے میرے حضور چلنا ہے، خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔ خداوند ہر ایک شخص کو اس لیے کال کرتا ہے کہ وہ خداوند کے حضور میں آئے، چلے اور کامل ہو۔ خداوند نے مجھے بھی یہ بات بتائی، ظاہر کی کہ تجھے اپنی فیملیز میں جانا ہے اور ان تمام لوگوں سے ملنا ہے، اور میں ان لوگوں کے پاس گیا اور ان سے معافی مانگی اور پھر صلح کا طالب ہوا۔ لیکن جب پاکیزگی کی بات کی گئی تو نمبر ایک بات میں نے بتائی کہ وہ پاکیزگی جو ہمیں مسیح میں حاصل ہے، جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں، کوئی بھی شخص جب مسیح پر وہ ایمان لاتا ہے تو وہ خدا کی حضوری میں، خدا کے سامنے بالکل بے عیب ہے۔ یہ ہے نمبر ایک بات پاکیزگی کا مطلب۔ جب ہم یہاں اردو میں پڑھتے ہیں پاکیزگی کا لفظ تو یہ ہمیں اس طرح سے معنی، اس کا مطلب واضح نہیں کرتا جس طرح سے بائبل المقدس نیا اور پرانا عہد نامہ جب ہم پڑھتے ہیں تو ان میں جو لفظ استعمال ہوئے، جو الفاظ استعمال ہوئے، اردو میں پاکیزگی ہے، انگلش میں ہولی ہے، لیکن عبرانی اور یونانی میں جو لفظ استعمال ہوئے ان کا مطلب سیپریٹ ہونا ہے، الگ ہونا ہے، مخصوص ہونا ہے۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو وہ سیپریٹ ہوتا ہے اپنے گناہوں سے، الگ ہوتا ہے اپنے گناہوں سے، دنیا کی زندگی سے وہ الگ ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب رسول کہتا ہے کہ اس پاکیزگی، تو یہاں پر مراد کسی اور پاکیزگی کی ہے، یہ وہ پاکیزگی نہیں جو مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں ملتی ہے۔ رسول اس پاکیزگی کی بات نہیں کر رہا۔ ہاں، ہمیں وہ پاکیزگی میسر ہے، مل چکی ہے مسیح میں، جب ہم مسیح پر ایمان لائے، ہم یسوع کے خون سے دھل گئے، وہ پاکیزگی ہمیں مل چکی۔ لیکن یہاں پر جس پاکیزگی کی بات ہے وہ کریکٹر کی پاکیزگی ہے، کردار کی پاکیزگی ہے، چال چلن کی پاکیزگی ہے، جس کے تعلق سے پطرس اپنے خط میں کہتا ہے کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا، کیوں پاک بننا ہے؟ کیونکہ ہمیں کال کرنے والا، ہمیں بلانے والا پاک ہے۔ ہمیں سیپریٹ ہونا ہے اپنے کریکٹر کے اندر، اپنے رویے کے اندر، اپنے چال چلن کے اندر۔ اور تیسری بات جو پاکیزگی کے لیے نئے عہد نامے میں استعمال کی گئی وہ کامل پاکیزگی ہے، اور وہ ہمیں اس وقت ملے گی جب ہم مسیح یسوع کو بادلوں پر دیکھیں گے، اور اس لمحہ ہم گناہ کی فطرت سے آزاد کیے جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ اور اس روز ہمیں اس بات کا اندازہ و تجربہ ہوگا کہ گناہ کس قدر بھیانک اور گھنونی چیز ہے، اس دنیا کے اندر چھڑائے گئے، علیحدہ کیے گئے ہیں۔ تو جب پاکیزگی کے تعلق سے ہم دیکھ رہے ہیں، خدا نے بنی اسرائیل کو اپنے لیے پاک کیا، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے لیے پاک کیا، اور جب وہ مصر سے نکل آئے بیابان کے اندر، کوہ سینا کے پہاڑ پر خداوند سے ملاقات سے پہلے خداوند نے ان سے کہا کہ اپنے آپ کو پاک کرو۔ آج اور کل تیسرے روز خداوند سے ان کی ملاقات ہوگی، انہیں اپنے آپ کو سیپریٹ کرنا تھا ہر ایک بات سے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند نے ان کو اپنے لیے الگ کر لیا تھا۔ الگ کرنے کا مطلب پاک ہونا ہے، سیپریٹ ہونا ہے، مخصوص کرنا ہے۔ اور آج جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو نیا عہد نامہ بھرا پڑا ہے بار بار پاکیزگی کے تعلق سے، بار بار پاکیزگی کے تعلق سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں درجہ بدرجہ بڑھتے چلے جانا ہے۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہوتا جی۔ کریکٹر کے اندر تبدیلی جو ہے، علیحدگی جو ہے گناہ سے، یہ ایک دن میں نہیں ہوتی۔ جیسے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اسی طرح ہر ایماندار جو مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں گناہ سے سیپریٹ ہوتا ہے، اپنے چال چلن میں، اپنی سوچوں میں، اپنے رویوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے میل ملاپ میں۔ وہ درجہ بدرجہ، ایک دم سے نہیں ہوتا۔ وہ ایماندار جب اپنی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں تو انہیں گناہ کے ساتھ پھر سے جڑ جانے کا تجربہ ہوتا ہے۔ اس لیے بار بار اس کے لیے کہا گیا ہے کہ پاک بنو، سیپریٹ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مخصوص کرو، تقدیس کرو اپنے آپ کی۔ کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو؟ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور پاک ہو۔ آمین۔ بنی اسرائیل قوم نے ایک بڑی زبردست فتح حاصل کی جنگ کے اندر۔ ایماندار بھی جب آج اپنی زندگی کے اندر بہت سی جنگوں میں سے گزر رہے ہیں، جنگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو وہ باریکی سے ان باتوں کو اپنی زندگی کے اندر دیکھیں۔ بنی اسرائیل قوم نے یرو کو فتح کیا تھا، اور یہ بڑی جلالی فتح تھی۔
اور یہ یادگار فتح تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جب نعرے بلند کیے تو یریحو کی دیواریں گر گئیں. ایسی بڑی دیواریں جو وہ اپنے زور سے گرا نہ سکتے تھے، ان کے لیے ممکن نہ تھا. لیکن بنی اسرائیل قوم جب یردن کو پار کرتے ہیں تو خداوند وہاں انہیں پاکیزگی کا پھر سے مکاشفہ دیتے ہیں، ختنہ کرنے کا، عید منانے کا، فسح کا، اور وہ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں، پاکیزگی کے اندر، وعدے کے اندر موو کرتے ہیں. اور اس فتح کے بعد، ایسی بڑی فتح کے بعد، آپ یقین مانیں کہ وہ ایک چھوٹی سی جنگ ہار گئے. کیوں؟ کیونکہ ان میں ایک شخص تھا جس کا نام اکن تھا. اس نے کلام میں لکھا ہے کہ مخصوص کی ہوئی چیزیں چرا لی تھی، مخصوص کی ہوئی چیزیں رکھ لی تھی. آج جب ہمیں اپنی زندگی کے اندر مسیح پر ایمان لا کر جب ہم چلتے ہیں، فتح مندی کا تجربہ ہوتا ہے، تو یہ بات مت بھولیں کہ ہم چھوٹی سی جنگ ہار سکتے ہیں. گناہ کے ساتھ مل جانے سے، گناہ سے جڑ جانے سے ہمیں سیپریٹ رہنا ہے، اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے. یہ بہت بھیانک ان کی ناکامی تھی، شکست تھی، جس کے سبب سے بنی اسرائیل ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے کہ اب غیر قومیں آئیں گی اور ہمیں مغلوب کر لیں گی. اور یشوع جو تھا اس نے اپنے کپڑے پھاڑے، خدا ان کے حضور میں لیٹ گیا اور رویا، چلایا، راکھ کے اندر ٹاٹ اوڑھ لیا، معافی مانگی کہ خداوند وہ شخص کون ہے، کس سبب سے ہمیں یہ شکست ہوئی، ہم کیوں ناکام ہو گئے. ایسی بڑی فتح کے بعد ایک چھوٹی سی جنگ ہم ہار گئے. پھر خداوند نے جب یشوع پر ظاہر کیا تو وہ شخص اکن سامنے لایا گیا جس نے وہ مخصوص کی ہوئی چیزیں، وہ مخصوص کس لیے تھیں؟ وہ غیر قوموں کے معبودوں کی مخصوص کی چیزیں تھیں، وہ چیزیں جو غیر معبودوں کے لیے مخصوص تھیں. ان لوگوں کو لینا ممنوع تھا اس اپنی زندگی کے اندر جو خدا کے لیے سیپریٹ تھے. آج میں اور آپ جو خدا کے لیے سیپریٹ ہیں، خدا کے لیے مخصوص ہیں، الگ کیے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں خدا سے الگ کر دے، ہماری زندگی کے اندر شکست کو لے آئے، ناکامی کو لے آئے، مایوسی کو لے آئے، ہمیں ایسی ہر اس چیز سے خداوند سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہماری زندگی سے جاتی رہے، سیپریٹ رہنا ہے. بارہا ایماندار اپنی زندگی کے اندر فتح مندی میں چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی وہ پاکیزگی کے مکاشفے کو چھوڑ دیتے ہیں، پاکیزگی میں چلنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتے ہیں، وہ شکست کھا جاتے ہیں. ایک شخص کوریا کے اندر عبادت میں وہ ریگولر آتا تھا اور کلیسیا کا ممبر تھا، بلکہ خزانچی تھا. ایک ایسا شخص جو خزانچی ہے، کلیسیا میں حاضر ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے، کلام سنتا ہے، پڑھتا ہے، ہم کیا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یقیناً وہ ٹھیک چل رہا ہوگا. لیکن کیا ہوا؟ کلیسیا کے اندر بیداری نہیں تھی، کلیسیا کے اندر مردگی تھی، تازگی نہیں تھی، معجزات نہیں تھے، قدرت نہیں تھی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی تھی. تو کلیسیا کے پاسبانوں نے یہ طے کیا کہ ہم دعا کریں گے اور پہلے سے بھی زیادہ دعا کریں گے. جب وہ دعا کرتے رہے تو خدا نے ایک شخص پر ظاہر کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اور وہ شخص عبادت میں کھڑا ہوا اور اس نے اقرار کیا کہ میں ہر اتوار کے روز جو ہدیہ اکٹھا ہوتا تھا میں اس میں سے چوری کر لیتا تھا. کسی ایک شخص کی وجہ سے بھی ترقی رک سکتی ہے، کسی ایک شخص کی وجہ سے فیملی کی ترقی رک سکتی ہے، چرچ کی، کلیسیا کے، ملک کی ترقی رک سکتی ہے. لیکن جو ہی وہ شخص کھڑا ہوا اس نے اقرار کیا کہ میں وہ شخص ہوں جس کی زندگی میں یہ گناہ تھا. آپ بلیو کریں، کوریا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس روز پاک روح اس طور سے گہرے طور پر نازل ہوا کہ وہاں وہ عبادت چلتی رہی اور کئی روز تک چلتی رہی، کیونکہ ایک شخص نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا. جب ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار سے ہم گناہ سے الگ ہوتے ہیں، اقرار سے ہم پاکیزگی کو حاصل کرتے ہیں. مسیح کے خون کو پکار کر، مسیح کے خون کو لے کر دعا میں خدا کے حضور جا کر، خدا کی حضوری میں جا کر، خدا کے کلام سے غسل لے کر ہم پاکیزگی حاصل کرتے ہیں. لکھا ہے کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو، اس کا مطلب یہ کریکٹر کی پاکیزگی ہے، اور کریکٹر کی پاکیزگی کے ساتھ کوئی خدا کو دیکھ سکتے ہیں؟ نیور ایور، یہ نہیں ہو سکتا، جی نہیں. ایک روز موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے اپنا جلال دکھا دے، مجھے اپنا. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ کوئی بشر مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. کیوں؟ کیونکہ خدا پاک ہے. خدا کو دیکھ کر
میں سمجھتا ہوں کہ اگر خدا اپنے آپ کو اس کائنات کے اوپر، انسان کیا اس کائنات کے اندر ویسے ہی ظاہر کر دے تو سب کچھ ایسے بھسم ہو کر گر جائے جیسے راکھ، کیونکہ خدا پاک ہے۔ جیسے آگ کے پاس جائے کوئی بھی چیز اور وہ پگھل جاتی ہے، اسی طرح سے کوئی کائنات کے اندر ایسی مخلوق یا ایسی ہستی نہیں جو خدا کو دیکھے اور زندہ رہے۔ خدا نے اسے ڈھانپا اور دراڑ میں سے موسیٰ نے خداوند کو دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی پہاڑی واس میں اس بات کا ذکر کیا، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو۔ دوسری بات، یہاں نیت کی پاکیزگی کی بات ہے، دل کے پاک ہونے کی بات ہے، ارادے کے پاک ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ خداوند اس بات کو چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پاکیزگی کے طالب ہوں، ہم خدا سے اس بات کی خواہش مند ہوں کہ خداوند میں گناہ سے سیپریٹ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے الگ رہنا چاہتا ہوں، میں تیرے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں دنیا کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بغیر کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی پاکیزگی سے خدا کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ہم مسیح میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں، آمین۔ مسیح میں خدا کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم مسیح کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کو دیکھتے ہیں۔ جب خدا کو دیکھنے کی بات ہے تو نبیوں نے خدا کو دیکھا، یسایہ نبی نے خدا کو دیکھا، تو کلام میں لکھا ہے کہ جب اس نے خدا کو دیکھا تو اس نے کہا ہائے میں برباد ہوا، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ کوئی بھی شخص خدا کو دیکھے اور اس کو ناپاکی کا احساس نہ ہو، اس کو پاکیزگی کا احساس نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس زمین کو چھوڑنے سے پہلے لکھا کہ اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خدا کو نہ دیکھے گا۔ آج یہاں پر جتنے لوگ موجود ہیں سب ایماندار، سبوں کو مسیح پر ایمان لانے کا تجربہ ہے، گناہوں سے معافی کا تجربہ ہے۔ وہ شخص جس کو گناہوں سے معافی کا تجربہ ہے یہ اس کے لیے ہے، اور اگر جس کو گناہوں سے معافی کا تجربہ نہیں، وہ روح سے پیدا نہیں ہوا، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے کہ ہاں خداوند میں گناہ کا، مجھ پر رحم کر دے، مجھے اپنے بیٹے یسوع کے خون سے دھو کر پاک اور صاف کر دے، مجھے پاکیزگی دے، مجھے سیپریٹ کر، میں ہر طرح کے گناہ سے سیپریٹ ہونا چاہتا ہوں۔ خدا اس کو مسیح کے خون سے سیپریٹ کر سکتا ہے۔ اسی کے تعلق سے پادری صاحب نے کافی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا ہے، وہ شخص جو مسیح پر ایمان لے آتا ہے وہ سیپریٹ ہے، وہ پاک ہے، وہ ایماندار ہے۔ لیکن وہ شخص جو پاک ہو چکا ہے اسے اپنے کریکٹر کے اندر، اپنے چال چلن کے اندر پاک ہونا ضرور ہے، تاکہ جب مسیح آئے تو یوحنا اپنے خط میں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں، اے میرے عزیزو اس وقت تو ہم خدا کے فرزند ہیں۔ کیا وہ کہتا ہے یوحنا پہلا خط اس کا 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے، اس وقت ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، لیکن ابھی یہ ظاہر نہیں ہوا کہ کیا کچھ ہوں گے۔ آمین۔ وہ شخص جو مسیح پر ایمان لایا، پاکیزگی مل گئی، پاکیزگی کا طالب رہے، کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کو دیکھنے کے لیے کامل کیا جائے گا مسیح میں۔ آمین۔ اس کے لیے لکھا سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا۔ ایمانداروں کے لیے ابھارنا چاہوں گا، نصیحت کرنا چاہوں گا، کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکیزگی سے آپ ہٹ چکے ہیں، بحال ہو سکتے ہیں اس شخص کی طرح جس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کوریا کے اندر ایک ایسی بیداری آئی جو آج تک قائم ہے، اور اس بیداری کو تقریباً 100 سال ہو چلے۔ آمین۔ اور یہ بیداری نہ ختم ہونے والی ہے اور یہ بڑھتی جا رہی ہے اور یہ دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے رہی ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔ ہاللیلویہ۔